نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. We are on ayah number 23. हुर्रिमत हराम कर दी गई हैं अलैकुम तुम्हारे ऊपर उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ व बनातुकुम और तुम्हारी बहनें। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, मुहर्रमात का पता चल रहा है कि मर्दों के लिए कौन सी औरतें हैं जो कि महरम हैं और कौन सी महरम मुहर्रमात है अबदिया। ठीक है, अबदिया मतलब हमेशा हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए महरम औरतें जो हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और हमेशा के लिए जो महरम होती हैं बेसिकली उनसे कभी भी निकाह जायज़ नहीं होता, निकाह नहीं हो सकता उनके साथ। और महरम है निकाह नहीं हो सकता, इसका मतलब है पर्दे की जो पाबंदियां हैं वो नहीं है जो कि फिर एक नामहरम के लिए होती हैं। तो ये औरतें अब ये मर्दों के लिए महरम है तो इनकी पर्दों की पाबंदियां कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर एक के सामने आप पर्दे की एक ही जैसा आप ओपन होकर आ सकते हैं। ख्याल रखा जाएगा कि किसके सामने कितना आप ओपन हो सकते हैं। दुपट्टा अलबत्ता अपने सीने को कवर करना और आउट ऑफ रिस्पेक्ट बड़ों के आगे सर को भी कवर करना, वो सब होगा। आप अपना चेहरा जैसे ओपन है, थोड़े से बाल नजर आ रहे हैं, हाथ पांव नजर आ रहे हैं, शलवार कमीज पहनी हुई है या एनीथिंग एल्स दैट इज कवरिंग द बॉडी completely covering the figure, तो that is completely fine। लेकिन बिल्कुल ही दुपट्टा उतार के ही फेंक देना, सीना भी नजर आ रहा है, सब कुछ ही ओपनली आप फिर रहे हैं बिल्कुल ही विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी दुपट्टा और बहुत ही टाइट क्लोथिंग में, तो इवन दैट इज नॉट फाइन। जो शौहर के लिए औरत का जो महरम होना है दैट इज समथिंग एल्स। और फर्ज करें वालिद हैं, भाई हैं, बेटे हैं, उनके लिए महरम होना इज समथिंग एल्स। उनके सामने आप ये अब ऐसा भी नहीं है कि जी बिल्कुल ही बगैर दुपट्टे के फिर हैं या बिल्कुल ही टाइट क्लोथिंग है या बॉडी पार्ट्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। शर्म हया का ख्याल फिर भी रखा जाएगा और रिस्पेक्ट का भी ख्याल, बड़े छोटे का फर्क, ये सब फिर भी देखा जाएगा। ठीक है। सो हुर्रिमत अलैकुम हराम कर दी गई है तुम्हारे ऊपर, मतलब मर्दों पर, उम्महातुकुम उनकी तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियां। माँ से मुराद क्या है, सगी माँ भी, सौतेली माँ भी, फिर नानी भी, दादी भी, फिर पर नानी पर दादी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो रज़ाई माँ, जो रज़ाअत के थ्रू रिश्ते कायम होंगे उनके ऊपर भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं। व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियां, तो बेटी से भी सेम इसी तरह मुराद है, यानी पोती नवासी वगैरह भी इसमें शामिल हो जाती हैं और सगी सौतेली भी। व अखवातुकुम और तुम्हारी खालाएं, सॉरी, और तुम्हारी बहनें। अखवातुकुम व अखवातुकुम और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम और तुम्हारी फुफियाँ, व खालातुकुम और तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अख और भाई की बेटियां। भाई की बेटियां मतलब भाई की जो बेटी होती है वो भतीजी होती है ना, यस भतीजी, नीसिस बेसिकली। व बनातुल उख्ती और बहन की जो बेटियां, भांजियां जो हैं, तो भांजियां और भतीजियां वो भी महरम है। व उम्महातुकुम यानी उनसे निकाह नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी पर्दे की पाबंदियां
کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وہ امہاتکم، اور تمہاری مائیں، اللاتی وہ جنہوں نے، اللاتی کیا ہے، الذین، جو مرد کے لیے از الذین، الذی کا پلورل، اور اسم موصولہ جو ہوتا ہے نا، اور عورت کے لیے فیمیل اس کا کیا ہے، اللاتی اور اللائی۔ اللائی کہاں پر آیا؟ سورۃ التحریم میں ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ اللاتی، آلریڈی یہ میں نے بتایا ہوا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ والے جو مؤنث کے ایسے سیغے ہیں ہم اسی صورت میں دیکھ رہے ہیں نا، آگے جا کے پھر 28 پارے میں دیکھیں گے، بیچ میں ہارڈلی کہیں آئیں گے تو لوگ عموماً بھول جاتے ہیں کہ مؤنث کے سیغے کون سے تھے، تو اس وجہ سے پھر میں یہاں پر بار بار آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ زینہ تو ہمیں ہر جگہ پر مل جاتا ہے، پر اللہ تی اور اللہ ای we get it very few times in قرآن۔ سو وہ جنہوں نے ارضعنکم، دودھ پلایا تمہیں، تو وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعۃ، اور بہنیں بھی تمہاری رضاعت سے، تو جو رضاعی ماں اور رضاعی بہنیں ہیں، دودھ شریک ماں اور بہن، وہ بھی کیا ہے، وہ محرم ہے۔ اور آپ سمجھیں کہ اگر دودھ شریک بہن جو ہے نا، اس کی آگے کوئی اور بہن ہے، دوسری بہن ہے جس کے ساتھ آپ دودھ شریک نہیں ہے، کوئی لڑکا ہے، وہ اب اپنی خالہ کی ایک بیٹی کے ساتھ دودھ شریک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ام، خالہ بیسکلی ساری بیٹیوں کے ساتھ ہی دودھ شریک ہو گیا نا وہ، لیکن اگر ایک فار ایگزامپل اس خالہ کا ایک بیٹا ہے، آپ سمجھے، لیکن اس خالہ نے ایک بیٹے کو دودھ پلایا ہوا ہے، دوسرے بیٹے کو، باقی بہنوں کو نہیں پلایا ہوا، تو وہ بہنیں پھر رضاعت کی والی بہنیں نہیں بنی، ٹھیک ہے۔ جن کو بیسکلی دودھ پلایا ہوا ہوتا ہے نا، صرف وہ ان کے ساتھ رضاعت کا، بہنوں کے ساتھ رضاعت کا رشتہ بنتا ہے، اس ماں کے سارے بچوں کے ساتھ رضاعی رشتہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ جس ایک خاتون نے اگر جن جن اپنی اپنی آپ سمجھیں دو بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہن نے اپنی دوسری بہن کی بیٹی کو دودھ پلایا ہوا ہے، سمجھ آ گئی، اور اس کی جو اب وہ جو بیٹی ہے، وہ اس کے اپنے جو بیٹے ہیں ان کی کیا بن گئی، ان کی بہن بن گئی، رضائی بہن بن گئی، لیکن اسی ان کی جو خاتون ہے نا جس نے دودھ پلایا ہوا ہے، ان کی بہن کی اگر دوسری بھی بیٹیاں ہیں، ان کو تو اس نے دودھ نہیں پلایا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ بیٹیاں پھر اس کے بیٹے کی رضائی بہن نہیں بنی، جس کو دودھ پلایا ہوا ہے نا صرف وہ بہن بنی، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنیں تمہاری، من الرضاعت، رضاعت سے۔ اس طرح کے بیسکلی جب اگر مسائل نہ پتا ہو نا تو اسی وقت پوچھ لینے چاہیے، اپنی اسپیسیفک سچویشن کے اکارڈنگلی مسائل پوچھ کر پھر ان پر عمل کرنا چاہیے اگر نہ سمجھ آ رہی ہو۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، مطلب جو ساس ہیں وہ بھی محرم ہوتی ہیں، اور میں نے بتایا تھا لاسٹ کلاس میں بھی کہ چاہے ساس جو ہے بیوی کی ماں ہمیشہ محرم رہتی ہے، چاہے بیوی کی ڈیتھ ہو جائے، چاہے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو وہ ماں جو ہے، وہ ساس جو ہے وہ محرم ہی رہے گی۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور جو ربیبہ ہیں، ربیبہ کون ہوتی ہیں؟ تمہاری بیوی کی بیٹیاں، مطلب کہ جو سوتیلی بیٹیاں بنی وہ، اللاتی فی حجورکم، وہ جن کو فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں، وہ جو کہ تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے۔ اللاتی، ایک سینٹنس کمپلیٹ کر کے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، دوبارہ سے میں پڑھ رہی ہوں، دھیان سے سنیں۔ وربائبکم، اور جو ربیبہ ہیں، مطلب بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، وہ جن پر تم نے، وہ جن سے تم نے خلوت اختیار کی ہے، جن پر تم داخل ہوئے، مطلب جن سے تم نے ریلیشن شپ قائم کیا ہے، یعنی تمہاری بیویاں ہیں نا وہ۔ تو اگر بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں کسی اور شوہر سے اگر ہیں، تو وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، وہ محرم ہے تمہارے لیے، یعنی ان سے اب کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر یہ جو فریز ہے بیچ میں، اللہ فی حجورکم، وہ جو تمہاری گودوں میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ جن کو تم نے پالا ہے،
تو یہ بیسکلی معاملے کی نزاکت کی وجہ سے سمجھایا جا رہا ہے، یا اس یہ جو ایڈیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈسکرپشن ہے بیسکلی، ایک رشتے کی ڈسکرپشن کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ جن کو تم نے گودوں میں کھلایا ہے یا جن کو تم نے پالا ہے صرف وہ ولی ربیب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر یعنی یہ ویسے سمجھنے کے لیے ڈسکرپشن دی گئی ہے، شرط نہیں لگائی گئی۔ اگر عورت کی کوئی ایسی پہلے سے ایسی بیٹی بھی ہے جن کو پال آپ نہیں رہے، پال کو وہ نانی سمجھے، نانا نانی پال رہے ہیں، یا دوسرا شوہر، پہلا پرانا شوہر ہی پال رہا ہے، پیسے سمجھ لیں، تو وہ بھی محرم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر نہیں ہوئے تو نہیں تم نے ان سے خلوت اختیار کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی عورتیں جو جن سے مردوں نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی، رشتہ بھی قائم ہو گیا، تعلق قائم ہو گیا، ان کی جو بیٹیاں وہ، لیکن فرض کریں اگر دراصل پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا نا، اس وجہ سے یہ ساری سچویشنز یہاں پر بتائی گئی ہیں اور کلیئرٹی دی گئی ہے۔ بیسکلی پرانے زمانوں میں جب یہ رولز آئے ہیں تو بالکل کلیئرٹی نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہر چیز کلیئر کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو پورشن ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح ہوا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اب ان کی بیٹی آپ کے لیے محرم نہیں بنی، کیونکہ نکاح ہی ہوا تھا، بھی رخصتی ہوئی نہیں تھی، طلاق ہو گئی، تو ان پر آپ داخل ہی نہیں ہوئے، جو مرد تھے ان کے ساتھ رشتہ ہی نہیں قائم ہوا، تو ان کی جو بیٹی ہے وہ آپ کے لیے محرم نہیں بنی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وحلائل، اور حلال مطلب بیویاں جو ہیں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، اور تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں، الذین من اصلابکم، وہ جو تمہارے اپنے سلب سے ہیں، تمہاری پشتوں سے ہیں، مطلب جو تمہارے اپنے بیٹے ہیں، جینیٹیکلی سنس ہیں، بایولوجیکلی جو تمہارے سنس ہیں، ان کی بیٹی، ان کی بیویاں بھی، یعنی بہویں، بہو کی بات ہو رہی ہے کہ بہو بھی محرم ہوتی ہے۔ اور بہو کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بہو سسر کے لیے محرم ہوتی ہے، چاہے بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے، چاہے بیٹا طلاق دے جائے، وہ جو لڑکی ایک دفعہ بہو بنی تھی، بن گئی تھی، وہ ہمیشہ محرم ہی اب رہے گی۔ اور تو یہاں پر یہ جو مراد ہے بایولوجیکل سنس، یہ یہاں پر کیوں مینشن کیا ہوا من اصلابکم، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے نا، ویسے ہی کسی کو منہ بولا بنا دیتے تھے کہ بس یہ میرا بیٹا ہے، ویسے ہی کہہ دیتے تھے، تو وہ جو منہ بولے بیٹے تھے اس زمانے میں ان کو پھر ان کی بیویوں کو بھی محرم سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی کبھی بھی رشتہ نہیں قائم ہو سکتا تھا، اور کبھی ضرورت جیسے پڑ جاتی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، بچے ہیں، اب ان کو پالنا پڑ رہا ہے، تو منہ ویسے ہی کسی کو کہہ دیا جی تم میرے بیٹے کی طرح ہو، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ محرم والا رشتہ قائم نہیں ہوا۔ تو پرانے زمانے میں منہ بولے بیٹے کو اس طرح سمجھ لیا جاتا تھا، تو یہ رسم ختم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، بعد میں پھر سورۃ الاحزاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا بھی ہو کہ وہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تم میں سے والد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بایولوجک اس طرح والد والا رشتہ ڈیولپ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے بھی ساتھ، منہ بولے بیٹے کا یہ کانسیپٹ اسلام میں یہ والا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کا خود نکاح پڑھا دیا، خود نکاح کر دیا، وزوجناہا، اور ہم نے اس کو بیاہ دیا آپ کے ساتھ۔ کہاں پر ہے یہ؟ سورۃ الاحزاب میں۔ یہ واحد نکاح تھا جس کو دنیا میں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح اللہ نے خود قرآن میں کروا دیا، وزوجناہا، اور پھر حضرت زینب کی اس طرح ڈائریکٹ رخصتی ہو گئی تھی، اور یہ نکاح اس رسم کو بیسکلی ختم کرنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ اور آگے دیکھیے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ وَأَن، اور یہ کہ تَجْمَعُوا، تم جمع کرو، بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کے درمیان،
یعنی ایک بہن سے اب شادی کر لی ہے تو دوسری بہن سے بھی تم کر لو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دو بہنوں کو اکٹھے ایک شوہر جمع نہیں کر سکتا۔ ایک مرد دو بہنوں سے رشتہ نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، چاہے اکٹھے، چاہے عرصے کے بعد، چاہے 10 سال بعد، دو بہنوں کو اکٹھے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اسی طرح پھپھی بھتیجی کو بھی نہیں نکاح میں اکٹھے رکھا جا سکتا۔ اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اور بات ہے، جیسے ایک بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی، اکٹھے ان کو اپنے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسری بہن ہے، سالی ہم انہیں کہتے ہیں نا، جو سالی ہے وہ محرم بن گئی، سالی محرم کبھی بھی نہیں بنتی، لیکن یہ آؤٹ آف بیسکلی سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح گزارا نہیں ہو سکتا۔ دو بہنوں کو اگر اکٹھے ایک شوہر کے نکاح میں دے دیں گے تو ان کے بہن والے آپسی تعلقات ٹوٹلی خراب ہو جائیں گے، فساد برپا ہوگا۔ تو فساد اللہ تعالیٰ نے کریٹ کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو کہ پہلے گزر چکا۔ مطلب جو پہلے گزر چکا اس کو اس سلسلے میں کہ تم نے اگر دو بہنوں کو اکٹھے نکاح میں رکھا ہوا تھا یا خالہ بھانجی کو یا پھوپھی بھتیجی کو، تو جو گزر چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب یہ سلسلے نہیں ہوں گے، اب یہ قوانین یہ والے لاگو ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو پہلے گزر چکا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحم کریں گے آپ کے اوپر، تم سب کے اوپر۔ تو اب البتہ یہ رولز اپلائی ہوں گے اور ان کے مطابق معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے، رکھے جائیں گے۔ تو آم، ہم لوگ اکثر یہ بات کہتے ہوتے ہیں نا کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، تو ہم بھی، ہم مائنڈ میں یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم بھی شاید اتنے ہی اچھے مسلمان ہوتے، اور کتنا اچھا ہم ساتھ دے رہے ہوتے، کتنے اچھے کمپینینز ہوتے، ہے نا؟ لیکن آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو، ہمیں ان کے اور ہمارے عمل میں دیکھیں کتنا زیادہ فرق ہے، کتنی انہوں نے ان کو اپنے لائف سٹائل میں چینجز کرنی پڑی ہیں۔ سوچیں ذرا، جن کی اگر 10 بیویاں تھیں، کتنے صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسلمانوں، آپ نے کہا بس 4 رکھو باقی چھوڑ دو، کتنا بڑا چینج ہے جو ان کو لے کر آنا پڑ رہا ہے۔ اب اسی میں سے فرض کریں ان کا کسی کے ساتھ رشتہ ہوا ہے تو وہ ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کتنی بڑی چینجز ہے جو ان کو اپنے لائف سٹائل میں، اپنی فیملی میں لانا پڑ رہی ہیں۔ اور ہم لوگ یعنی اتنا اتنا سا نہیں چینج اپنی لائف میں لا پاتے کہ فجر کی نماز ہی اٹھ کے پڑھ لیں، یا پھر صرف پردہ ہی کر لیں، یا صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یا رشتوں کا ہی خیال کر لیں۔ ہم اتنی اتنی سی چینجز کرتے ہوئے نا اپنے لائف سٹائل میں، اس میں بھی ہمیں ایشو ہو رہا ہوتا ہے، پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ جیسے بس چلتا آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں بس ویسے ہی چلتا رہے، ہمیں چینج کیوں کرنا پڑ رہا ہے، یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے، وہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ اور صحابہ کو دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز ان لوگوں کو لینے پڑے تھے، اور کتنا بالکل اوپر نیچے ہو گیا تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ کو چینج کرتے رہے اور ایڈجسٹمنٹ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو یہ کہنا بس آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 24، والمحصنات، محصنات، محصنہ کی جمع، ٹھیک ہے، میم ہا سواد نون آگے گولتا، محصنہ۔ محصنہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ عورت جو کہ محسن، محسنہ ہے، محسنہ حسن سے ہے، حسن قلعے کو کہتے ہیں۔ قلعہ ہوتا ہے نا، فورٹ، بند ہوتا ہے سارا قلعہ، حفاظت کے لیے، حفاظت مقصد ہوتا ہے قلعے کا، ٹھیک ہے، حسن۔ سو محسنہ از اے وومن جو کہ حفاظت میں لی گئی ہے، جو کہ حفاظت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محسنہ پھر کس کو کہتے ہیں؟ کون سی عورتیں حفاظت میں ہوتی ہیں؟ 2 اس کے میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 خاندانی عورتیں، جو کہ لانڈی کے ان کمپیریزن ٹو دا لانڈی، ملک یمین یہ ٹرم یوز کی جا رہی ہے، آزاد عورتیں جو ہوتی ہیں، آزاد خاندانی عورتیں، وہ کیا ہیں؟ وہ محسنہ ہیں۔ تو اب تو غلام اور لانڈیاں ملک یمین ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا، تو اب تو سبھی خاندانی عورتیں ہیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ ڈیمارکیشن تھی کہ یہ جو ہیں یہ ملک یمین ہے، اور یہ ان کمپیریزن ٹو دیم دیز آر، یہ خاندانی عورتیں، آزاد عورتیں۔
تو وہ حفاظت میں ہوتی ہیں بیسکلی اپنے خاندان کی، اپنے ولی کی، اپنے باپ کی، بھائیوں کی۔ دوسرا مطلب کیا ہے اس کا؟ نکاح شدہ عورتیں، ٹھیک ہے؟ نکاح شدہ عورتیں، جو نکاح ہوا ہوا جن عورتوں کا، وہ اپنے شوہروں کی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ تو اس میں شوہر والی عورتیں بھی مراد ہو گیا اور خاندانی عورتیں بھی، دونوں مراد ہو گیا۔ خاندانی عورت چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، وہ بھی محسنہ ہے۔ اور جو شوہر والی عورتیں ہیں، نکاح شدہ عورتیں ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، دے آر آلسو محسنہ، وہ ڈبل پروٹیکشن میں ہیں، پروٹیکشن آف دیئر فرسٹ فیملی اینڈ دین پروٹیکشن آف دا ہسبینڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ جو محسنات کا ورڈ یوز ہو رہا ہے اس آیت میں، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ شادی شدہ عورتیں، یہاں پر یہ مراد ہے۔ تو والمحسنات، اور شادی شدہ عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو کہ تمہاری ملک یمین ہے۔ تو کیا ہے ان شوہر والی عورتوں کو؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی حرام ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے؟ اوپر ہم حرام ہونے کا پڑھ رہے تھے نا، حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہے تمہارے اوپر۔ تو وہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے، یہاں سے دیکھیں آیت وا سے شروع ہو رہی ہے، تو وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے، لیکن یہاں جو محرمات کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہ جو حرام ہے مردوں پہ، وہ ابدیہ نہیں ہے، وہ عارضیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ عارضی ہیں، عارضی حرام ہے۔ مطلب کہ ایک عورت کسی اور کے نکاح میں ہے، تو آپ کے بھائی کے نکاح میں، ایسے سمجھ لیں دو بھائی ہیں آپس میں، ایک عورت ایک بھائی کے نکاح میں ہے، تو اگر کسی وجہ سے وہ سمجھے اس کو چھوڑ دیا ہے، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو جو دوسرا بھائی ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے نا بعد میں اپنی بھابھی کے ساتھ، جب بھائی نہیں رہا تو۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں بچوں کی وجہ سے، یا اور بھی کوئی ریزن ہو۔ تو یہ جو رشتہ ہے یہ محرمات عارضی اس کو کہتے ہیں، ابدیہ نہیں، عارضی ہے۔ تو ان کے ساتھ البتہ نکاح بعد میں اگر شوہر نہ رہے تو جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر جو پردے کی پابندی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، یہاں پر بھی پردے کی پوری پابندی ہی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سنس یہ بھی محرمات میں شامل ہے، تو اب یہ سنس اب ان کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کسی دوست کی بھی بیوی ہے، ایسے سمجھ لیں، جیسے دو تین لڑکے دوست ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اب ان سے ظاہر ہے ان سے کسی کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ کیا ہم محرم بن گئی؟ پردے کے اعتبار سے وہ محرم نہیں بنی ہے، وہ حرام ضرور ہیں باقیوں پر، لیکن پردے کے اعتبار سے محرم نہیں بنی۔ پردہ ان سے ہوگا، اسی طرح سالیوں کا پردہ ہوگا، اسی طرح بھابیوں کا پردہ ہوگا، اسی طرح یعنی یہی والے رشتے سارے، ان سب کا پردہ، البتہ پردے کے اعتبار سے اس میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ان دو چیزوں کا آپس میں کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس وقت ان سے نکاح پاسبل نہیں ہے، لیکن پردہ البتہ وہاں پر ہوگا ہی ہوگا۔ اور پردے کے میں یہ دیکھا جاتا ہے، پردے کا جو رول ہوتا ہے نا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت ایسی ہے جس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا شوہر ہے یا چاہے اس کا شوہر نہیں ہے۔ اگر اس کی شادی ہی نہیں ہوئی، جیسے بہن ہے، شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، ہمیشہ محرم ہے بھائی، تو اس سے پردے کا کوئی مسئلہ، اس کا پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پردہ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن سالی ہے، اس سے اس وقت تو نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ اگر شوہر نہ رہے بعد میں تو ہو سکتا ہے نا، تو پھر وہ محرم میں نہیں آئیں گی، پردہ وہاں پر ایپلیکیبل ہوگا۔ صحیح ہے؟ ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس رول کو نا پرٹیکولرلی، بیسکلی جنہوں نے پردہ نہیں کرنا تھا وہ بہت سارے لوپ ہولز نکال لاتے ہیں، تو یہ والی بات ہے۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتوں میں سے، اور شادی شدہ عورتوں میں سے، یعنی وہ بھی تم پر حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو کہ تمہاری لونڈیاں ہیں۔ تو جو لونڈیاں ہیں ان کے اوپر ابھی ہم واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان پہ دوبارہ بات کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں آیت کو۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر، مطلب اللہ نے یہ حکم تمہیں دے دیا، اللہ نے یہ فرض کر دیا تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، جو بھی ما وراء ذالکم، جو بھی اس کے علاوہ ہیں، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو بھی ان کے علاوہ ہیں، ان یہ کہ
तबतगु बिअम्वालिकुम, तुम हासिल करो उनको अपने मालों के जरिए से। माल के जरिए से हासिल करने का क्या मतलब है? मेहर देकर उनको हासिल करो, यानी मेहर देकर उनसे निकाह करो। मुहसिनीना, निकाह करने के लिए, गैरा मुसाफिहीना, शहवत परस्ती करने के लिए नहीं। यहाँ पे नियत बताई जा रही है, नियत को हाईलाइट किया जा रहा है कि जिनके साथ भी रिश्ता कायम किया जाएगा उसका मकसद क्या होगा कि उन्हें बीवी बना के रखा जाए। ठीक है, तो बीवी के आपको पता है फिर हुकूक होते हैं, और हमेशा हकूक और जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अच्छे बुरे में साथ देना है, और ख्याल करना है, उनके ऊपर खर्च करना है, उन्हें वक्त देना है, जो जो भी उनके राइट्स हैं वो पूरे करने हैं। सिर्फ शहवत परस्ती के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी रिश्ता कायम नहीं किया जा सकता, यानी मकसद ये नहीं होगा कि सिर्फ जी मौज मस्ती करने के लिए और सिर्फ गलत मकसद के लिए, बल्कि यानी मतलब क्या है, बल्कि नहीं, मतलब क्या है कि खेल तमाशे के लिए, सिर्फ मस्तियों के लिए, सिर्फ शहवत परस्ती के लिए, सिर्फ शौक पूरा करने के लिए वगैरह वगैरह, ये काम नहीं किए जाएंगे, बल्कि सीरियसली एक औरत को बीवी बनाकर रखने के लिए, बीवी वाले हकूक और दर्जा देने के लिए अगर निकाह करना चाहते हैं तो मेहर देकर निकाह किया जाएगा। फमस्तमताअतुम, फिर अगर तुम, फमस्तमताअतुम, फिर जो भी तुमने उनसे फायदा उठाया, बिही, अ, उसके बदले, उसके बदले मतलब यानी निकाह के बदले, फिर जो भी तुमने उनसे फायदा उठाया निकाह के जरिए से, मिन हुन्ना, उन औरतों से, फ़आतू हुन्ना, तो उनको दो, उजूरा हुन्ना, उनके मेहर, फरीदतन, अ, जो मुकर्रर शुदा है। यानी अगर अब निकाह की पाबंदी तुम लगा रहे हो औरत के ऊपर और उससे फायदा उठाओगे, तो उनके मेहर भी अदा करो, जो कि फरीजा, जो मुकर्रर किए हैं, जो मेहर मुकर्रर किया वो फिर अदा करो। और मेहर की कोई रकम वगैरह फिक्स नहीं की गई कुरान और हदीस में। ज़माने, असल में मेहर में हुक्म यही है कि मारूफ तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, मारूफ तरीके का क्या मतलब होता है कि ज़माने में जो हर ख़ानदान का अलग स्टेटस होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटस अलग होता है, तो वो अपने स्टेटस के एतबार से देखेगा कि जो मारूफ है, जो माकूल है, जो ज़माने में समझा जाएगा कि हाँ इसने ये अपने स्टेटस के एतबार से सही इसने मेहर दिया है। एक गरीब है उसका मेहर और एक अमीर के मेहर में इसीलिए फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए माकूल और मारूफ की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। सो वला जुनाहा अलैकुम, और नहीं है कोई भी हर्ज तुम्हारे ऊपर, कोई गुनाह तुम्हारे ऊपर, फीमा, इसमें के तरादई तुम दोनों बाहम रजामंद हो जाओ, बिही मिन बादिल फरीदा, इसमें बाद बाद में मुकर्रर करने के, यानी मुकर्रर कर लिया है उसके बाद तुम उसमें अ, आपस में अगर तुम लोग राजी हो जाते हो मुकर्रर करने के बाद, मतलब कि उसमें कमी बेशी कर दे, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। यानी अगर तुम इस पर राजी हो जाते हो कि बीवी और शौहर इस बात पर राजी हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये पैसे अभी मेरे पास पूरे हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देता, बाद में दे दूंगा, या फिर बीवी कहती है कोई बात नहीं आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए, हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, या ट्रैवलिंग के लिए चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, या शौहर बीवी को सजेस्ट करे कि हम इसी पैसे से घूमने फिरने ना चले जाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी बात मियाँ बीवी आपस में तय कर सकते हैं, अलबत्ता ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये वाले मेहर के रूल हमने पहले पढ़ लिए हैं। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह है बहुत इल्म वाला और बहुत ज़्यादा हिकमत वाला। मतलब ये अल्लाह का इल्म है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, और अल्लाह की हिकमत है जो अल्लाह ताला ने ये सारे रूल्स अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। तो अ, अल्लाह ताला का फिर ये एहसान है, और हमें इनके ऊपर इन रूल्स को इजी नहीं लेना चाहिए, एवी नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये अल्लाह के इल्म और हिकमत पर मबनी रूल्स हैं, तो इनको हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अगली आयत में देखती हूँ, अगर लंबी है यानी अगर इसकी डिटेल ज्यादा है तो हम अभी नहीं पढ़ते।
جی اس کی ڈیٹیل زیادہ ہی ہے. سیکنڈلی ملک یمین پہ لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کر لی تھی. ان کے تھوڑے سے رولز اکارڈنگ ٹو دس آیا وہ ہم کور کریں گے نیکسٹ کلاس میں، اور پھر اگلی آیت پر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.